बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अकील साहब। और आज सुप्रीम कोर्ट में 63 ऐसे मुतल्लक केस की समाअत थी। दिलचस्प समाअत है क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार किया। उसकी वजूहात भी आज काजी फायद ईसा साहब ने कमरे अदालत में बताया और हुक्मनामे में भी लिखवाया। आज भी बेंच बनाया गया। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो हैं शहजाद शौकत पेश हुए, इसके अलावा पीटीआई की तरफ से अली जफर पेश हुए, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक पेश हुए। अकील भाई ये बताएगा कि आज समाअत में क्या हुआ। तकरीबन 2-2.5 घंटे की ये समाअत हुई है। इस समाअत के दौरान क्या हुआ, कल तक मुलतवी की गई है, क्या कुछ हुआ? देखें इब्रार, ये जो आज समाअत हुई है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये थी आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। इसमें जब समाअत का आगाज़ हुआ, सबसे पहले सदर सुप्रीम कोर्ट बार रोस्टरम पर आए और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मामूल के मुताबिक जब कार्रवाई का आगाज़ हो गया तो फिर मेरे ख्याल से किसी साथी जज ने उनसे कहा कि भाई वो ज़रा वजूहात बता दें कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने समाअत की कार्रवाई को रोकते हुए कहा कि मुझे एक साथी जज की जानिब से कहा गया, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया था। अब बात यह है कि जस्टिस मुनीब चीफ जस्टिस काजी फैसला ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कल हमने अदालती हुक्मनामा भिजवाया और उनसे बजरिया रजिस्ट्रार ये रिक्वेस्ट की कि आप बेंच में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी जानिब से बेंच में शामिल होने की बजाय एक नया ख़त लिख दिया गया और वो अपने पहले मौक़िफ़ पर बरकरार रहे, जिस बुनियाद पर फिर उनकी जानिब से ये बताया गया कि हमने आज सुबह 9 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी का इजलास बुलाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह से रब्ता किया क्योंकि वो इजलास में शरीक नहीं हुए उस कमेटी के इजलास में। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सेक्रेटरी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से इस्तफसार करने पर बताया कि वो इजलास में शरीक नहीं होंगे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया कि उन्हें इस बेंच में शामिल होना चाहिए, जिस पर सेक्रेटरी जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा बताया कि जनाब वो इस जो है वो बेंच में भी शामिल नहीं होना चाहते या बेंच में भी शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जो वजाहत आई है या जो सुप्रीम कोर्ट के मिनट्स के उसके हवाले से ये चीज़ सामने आई कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि क्योंकि अब मेरा बेंच तो ख़त्म होगा ही 11 बजे, बाकी बेंचेस तो जो है वो अलग अपनी जगह पर होंगे, तो फिर मेरे बेंच में जो सीनियर जज थे वो थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान, तो उनको जो है वो बेंच में शामिल कर लिया गया और उसके बाद फिर प्रोसीडिंग जो है वो बाकायदा आगाज़ हो गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आज बुनियादी तौर पर अपनी गुजारिशात की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था उसको पढ़ के सुनाया, जो सदारती रेफरेंस था उसको बताया। इस मामले का पॉलिटिकल पस मंज़र बताने की उनकी जानिब से जब कोशिश की गई तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये सियासी बातें ना करें, आप कानून की हद तक जो है ना वो मामलात को रखें, सियासी मामलात पर ना जाएं। बुनियादी तौर पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ये बताना चाह रहे थे कि 2022 में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो था अदम एतमाद की तहरीक टेबल कर दी गई, तो उसके बाद इमरान खान की जानिब से ये एक तो रैली निकालने का ऐलान किया गया और दूसरा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया कि जनाब हमें ये बता दें कि ये जो वोट डाले जाएंगे, अगर कोई भी पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट या पार्लिमानी लीडर की हदायत के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो उसका वोट काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। अब इब्रार, वैसे जो आइन का आर्टिकल 186 है ना, उसमें बड़ा वाज़े है कि कोई भी रेफरेंस तब सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा जब कोई इबहाम होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था सदर आरिफ अलवी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के इमरान खान की सिफारिश पर वो रेफरेंस बुनियादी तौर पर सियासी बुनियादों पर था और शायद उन्हें भी इस बात का यकीन था कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फ़ैसला हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिससे हमारे लोग हमारे ख़िलाफ़ वोट नहीं डाल सकेंगे। फ़ैसला तो वो आ गया कि जनाब वोट काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उस फ़ैसला का इमरान खान को फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ, नून लीग की हुकूमत बन चुकी थी, शहबाज की हुकूमत चली गई, हमजा शहबाज की हुकूमत चली गई थी। अच्छा, अब उस फैसले का बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया। आज जब समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से पहले तो वो 4 सवाल जो उस वक्त का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भिजवाए गए थे, फिर उसके बाद
جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے جوابات دے دیے. یہ 3-2 کا فیصلہ تھا. جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، تینوں نے یہ متفقہ طور پر اکثریت کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ووٹ ڈالا جائے گا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور 2 نے کہا تھا کہ نہیں کاؤنٹ ہوگا. تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ جو ہے وہ اقلیتی فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. تو ان کی جانب سے صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، ہم اقلیتی فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہے، بلکہ وہ فیصلہ تو ہمارے آرگومنٹس کی بنیاد ہے. پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے بڑی انتہائی ہمیں آبزرویشن دے دی گئی. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے وزیر اعظم کو تبدیل کرنا چاہے، پاکستان میں تو نارملی اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر جو سیاسی جماعت ہے وہ ووٹ ہی وزیر اعظم کے نام پر لیتی ہے، نواز شریف ہے تو وہ خود وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیتی تو عمران خان خود وزیر اعظم بن گئے. لیکن باہر کی دنیا میں جہاں پارلیمانی جمہوریت ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ سیاسی جماعتوں کو پڑتے ہیں، پھر سیاسی جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو وہاں پر جیسے برطانیہ کی مثال بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ نے دی. بورس جانسن جو برطانیہ کے تھے وہ تبدیل کر دیے گئے، کہ جب ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے جو ممبران تھے پارلیمنٹ کے، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کر دیا اور وہ تبدیل ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو پھر اگر یہ بات مان لی جائے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پھر یہاں پر تو وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کا جو بھی لیڈر منتخب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے مزید کہا کہ اس کا مطلب ہے پھر ان ہاؤس تبدیلی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گی، کہ اگر سیاسی جماعت کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو بھی وزیر اعظم بن گیا وہ ہمیشہ رہے گا. دوسری بات، بیرسٹر علی ظفر کیس کے آغاز پر وہ بھی عمران خان کے وکیل، عمران خان کے وکیل تھے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب نے نہایت احترام سے کہا کہ جناب ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. وہ انہوں نے پھر کہنے کی کوشش کی لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا. الٹیمیٹلی جب کیس اینڈ ہو رہا تھا تو تب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جب استفسار کیا کہ اس مقدمے میں کوئی مخالفت کر رہا ہے اس درخواست کی، تو علی ظفر پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی میں عمران خان کا وکیل ہوں، میں مخالفت کر رہا ہوں، لیکن ہمیں نوٹس موصول نہیں ہوا. دوسرا انہوں نے بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا. تو لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور وفاقی حکومت تھی، ان کی جانب سے جو سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ تھا اس کی مخالفت کی گئی. تو نظر ثانی درخواستوں کی فیور میں بات کی. اچھا ابرار، تھوڑا سا ذرا اس کا انالیسس بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں ہونا کیا ہے، نہیں ایک تو ہونا کیا ہے اور ایک کیا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بینچ کا حسن جو ہے نا وہ اختلاف میں ہوتا ہے. آج ہم نے کمرہ عدالت میں دیکھا کہ ججز بھی خاموش تھے، صحافی بھی خاموش تھے، کوئی سو رہا ہے کوئی نیند. ویسے سب کو پتا ہے کہ یک طرفہ فیصلہ آنا ہے. نہیں یک طرفہ سوری ٹو سے او بھائی سوری ٹو سے سن لو نا. 5 ججز جو موجود ہیں، یہ ایک تاثر ہے پبلک میں، صحافیوں میں، وکلا کے اندر کہ یہ 5-0 کا فیصلہ آنا، اور 5 ججز کی ایک ہی سوچ ہے، ان کے ماضی کے فیصلے ایک ہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ 5-0 کا فیصلہ آ سکتا ہے. اور اسی لیے جو قاضی فائزہ صاحب کے ہم خیال ججز تھے انہی کو شامل کیا گیا. دیگر ججز کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، اس کمیٹی کے اوپر اعتراض اٹھایا، وہ بینچ میں شامل نہیں، تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 5-0 کا فیصلہ آ سکتا ہے. دیکھیں ابرار، یہ جو فیصلہ اوریجنلی 2022 میں بس بندیال اور منیب صاحب نے لکھا تھا نا، اس فیصلے کو اگر آج نہیں بھی، آج سے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 1 سال بعد اس فیصلے کو ریورس ہونا تھا. یہ میری بات یاد رکھ لیں. یہ فیصلہ کوئی آئین کے مطابق نہیں دیا گیا تھا، یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں، یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دینے کے لیے آپ ایک عرصے سے سپریم کورٹ کرتے ہیں، آپ کو مجھے جو پتا ہے کم از کم آپ کو 12-15 سال ہو گئے سپریم کورٹ کی بیٹ میں. آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا آئین کا آرٹیکل 62 جو اے ہے نا، میں نے اس کی پہلے ہی 63 ہے، سوری 62 تو وہ نااہلی کا ہو جاتا ہے. 63 اے جو ہے نا وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس وقت بھی عمران خان نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ قانون کے اندر ابہام تھا تو انہوں نے یہ پریزیڈنشل ریفرنس بھجوایا. پریزیڈنشل ریفرنس بھجوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون بڑا گول مول ہو، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ہونا کیا ہے. اس کی تشریح آرٹیکل 63 اے بڑا کلیئر ہے.
اچھا اس میں یہ تھا کہ آپ ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو جناب اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور جو ممبر ہے ڈی سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہماری سپریم کورٹ نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو فائدہ دینے کے لیے یہ ایک نئی اس میں جو ہے وہ شک ڈال دی، اور اس کو جو سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ تھا نا اس کے پیرا 4-5 میں اس طرح سے ڈیفائن کر دیا کہ جناب جب ہم سپریم کورٹ جب ہم کسی بھی آئین کی کلاس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ ہم انٹرپریٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ ہم اس کو جو ہے وہ ری رائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم پھر ری رائٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. اس لیے ابرار استوری صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی آئین کا ماننے والے ججز بیٹھیں گے، آئین کو ماننے والے، اور بے شک جسٹس منصور علی شاہ بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور جج بھی ہوتا، ہاں اب جس طرح کے فیصلے 12 جولائی سے آ رہے ہیں نا اس کے بعد سے شاید جسٹس منصور بھی کہہ دیتے کہ جناب ویسے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو فیصلے آ رہے ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھ لیں، صرف ادھر 12 جولائی سے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بتا دیں کس فیصلے پر آپ کو اعتراض ہے. بہت سارے فیصلوں کے اوپر میں نہیں اٹھاتا، پبلک اٹھاتی ہے فیصلوں کے اوپر. ابھی مجھے میری بات سنیں عقیل بھائی، بات یہ ہے ہم سب سمجھتے ہیں، لوگوں کا یہ تاثر ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ممبر اسمبلی ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی وہ قیمت پہلے وصول کرے گا. ایسا نہیں ہے. فلور کاسٹنگ کا مطلب آپ کو پتہ ہے بولیاں لگیں گی، اور پھر ہونا کیا ہے، مثال کے طور پر وہ وہاں پر ووٹ دے گا، نااہل ہو جائے گا، اس کے بعد ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. آئینی ترامیم کا معاملہ اس وقت سب سے عروج پر ہے. وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے قومی اسمبلی میں ہو. پھر حکومت، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، قاضی فیصل صاحب سب ایک پیج پر ہیں. تو دوبارہ اس ممبر کو پی ٹی آئی کا جو ممبر منرف ہوگا اس کو نون لیگ کا ٹکٹ دے کے، پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دے کے تمام جماعتیں مل کر دوبارہ الیکشن جتوا دیں گے. یہ تو ہر ممبر کو سمجھ آتی ہے، اس لیے تو بولیاں لگیں گی. یہ بہتر نہیں تھا کہ بولیاں لگنے سے پہلے ہی اس کو روکا گیا تھا؟ دیکھیں ابرار، ابھی ہم نے یہ کہا کہ برطانیہ میں ابھی بورس جانسن کو جو ہے وہ تبدیل ہوا پرائم منسٹر. پاکستان کی سیاست کیا برطانیہ جیسی ہے؟ پاکستان کی جمہوریت برطانیہ جیسی ہے؟ تو ہم کیوں ہر بات کو نیگیٹو سوچتے ہیں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ پیسے لے کر ہی جو ہے وہ پارٹی چینج کرے گا یا اپنی پارٹی کے خلاف؟ یہ تو ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تینوں جماعتیں سب ایک دوسرے پر ایلیگیشنز یہ لگاتی رہی ہیں. ہر ایلیگیشن لگانے کو چھوڑے نا، ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ان ایلیگیشنز نے کیا ہے. اس میں صداقت نہیں ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں، صداقت ہوگی، کسی حد تک ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہر شخص پیسے کے لیے ہی فیصلے کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو تھے جن کے اوپر پتہ نہیں 25 لاکھ یا 25 کروڑ کا الزام لگایا گیا تھا کہ فی ممبر پاسبل ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بہت سارے ایسے لوگ تھے پارٹی کو لانچ کیا گیا تھا اس وقت کی بات ہے. یہ جو بلینئر تھے، جو اپنا کاروباری اثر رکھتے تھے، جو سب سے مہنگا قومی اسمبلی کا ممبر تھا جس کے سب سے زیادہ ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے، اس پر بھی الزام لگا دیا گیا کہ جناب اس نے پیسے لے کر چینج کیا ہے عمران خان کے اگینسٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص پیسے کے لیے کرے. یہ کسی شخص کے ضمیر کی آواز بھی ہو سکتی ہے. کسی کو آج عمران خان سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو نواز شریف سے اختلاف بھی ہو کہ بھئی یہ وزیر اعظم بن گیا تو یہ کیا کر رہا ہے، میں اس کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آج اس کو عمران خان سے اختلاف کے اوپر جس کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا. تو ہر رکن اسمبلی کو ہم نے پارٹی رہنماؤں کا غلام نہیں بنانا. اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو کہہ سکے کہ نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو، میں تمہارے خلاف ووٹ دوں گا. کیا ہماری موجودہ سیاست اور جمہوریت میں کیا اتنی ہمت ہوتی ہے کوئی نواز شریف کی پارٹی کا ممبر نواز شریف کے اگینسٹ جائے، عمران خان کی پارٹی کا بندہ عمران خان، زرداری کی پارٹی کا بندہ زرداری کے خلاف جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ابرار سوری صاحب دیکھیں، ہمت ہوتی نہیں ہے، ہمت دلانی پڑتی ہے. جب ہم قانون اور آئین کو یہ کر دیں گے نا کہ جناب ٹھیک ہے، ایک دفعہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا کھل کے کھیلن دیو، تو پھر یہ 25 اکتوبر کے بعد یہ ہمت 25 اکتوبر کے بعد قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد دلا دینا. کھلاڑی کو اگر آپ گراؤنڈ میں اتارنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا منہ باندھ دیں گے کہ یہ کسی سے پیسے نہ مانگ لے، اس کے ہاتھ باندھ دیں گے یہ کسی سے پیسے نہ پکڑ لے، تو پھر وہ کھلاڑی کھیلے گا کیسے؟ بھائی پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کو فیصلے کرنے دیں، آپ پارلیمان کو چلنے دیں. اگر وہ غلط فیصلے کریں گے وہ عوام میں آ جائیں گے. فیصلہ تو الٹیمیٹلی ووٹ نہیں کرنا ہے. بالکل اس بات سے میں فیصلہ آپ کرنے دیں کہ بھائی اس شخص نے اگر عمران خان کے رکن اسمبلی نے جیتنے کے بعد عمران خان کی مخالفت کی، پیسے لے کر کی یا جیسے بھی کی، اگر اس کے بعد جب وہ دوبارہ الیکشن لڑنے جائے گا، عوام میں جائے گا، ووٹ نہیں ملے گا تو وہ ڈی سی وہ ختم ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا. ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں جو 25 نائل ہوئے تھے، بعد میں ضمنی الیکشن ہوئے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے منیر ارکان سارے ہار گئے اور سارے پی ٹی آئی کے جو نیو ٹکٹ والے تھے وہ سارے جیت گئے. بالکل یہ بات ایگری کرتا ہوں کہ عوام میں گئے تو عوام نے بھی دیا. کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو راستہ پہلے رکتا تو یہ بھی طریقہ ٹھیک تو تھا. اعتماد دینا ہوگا نا ہمیں.
اعتماد کرنا چاہیے ہمیں نظام کے اوپر. ہر چیز کو مشکوک نظر سے دیکھنے کی وجہ سے نا بہت نقصان ہوتا ہے. چلیں عقیل بھائی نے یقیناً بڑی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ اس کیس میں کیا کچھ آج ہوا اور اس کے مستقبل میں اور ماضی میں کیا کیا فائدے کیا کیا نقصانات ہوئے اور ہونے جا رہے ہیں. اور اب سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 سے مطلب کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. کل 11:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی اور سماعت کے بعد کا احوال آپ کے سامنے کل ہی رکھوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.